खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और फ़तहमंद नाम में तमाम सुनने वाले नाजरीन को पास्टर BM जॉर्ज का बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पास्टर BM जॉर्ज है और मेरा तल्लुक़ ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च एंड मिनिस्ट्री है। मैं ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च एंड मिनिस्ट्री का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। सो खुदा बाप का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए, खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, जिनकी वसासत से आज दुनिया भर में अंजील की खुशखबरी ग्रेस नेटवर्क टीवी के ज़रिए आज सुनी जा रही है। सो हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं और उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम पर जिस मज़मून को पे हम गौर करेंगे वो है जागना और तौबा करना। सो खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि जागना क्या है और क्यों हमें तौबा की ज़रूरत है। सो हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, नए अहदनामे की आखिरी किताब जो खुदा के बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखी गई है, उसका तीसरा बाब। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यहाँ पे यूं लिखा है, तीसरे बाब की तीसरी आयत में पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, पस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुझे हरगिज़ मालूम न होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूँ। खुदावंद इस कलाम के पढ़े जाने के वसीला से हम सबको बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, यहाँ पे खुदा का कलाम ये सरदीस की कलीसिया को पैगाम दिया जा रहा है। लिखा है कि सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। इसका मतलब है कि सरदीस की कलीसिया के पासबान को पैगाम दिया जा रहा है और यही पैगाम आज मेरे और तमाम दूसरे पासबानों के लिए, कलीसिया के लिए है, ईमानदारों के लिए है। दौरे हाज़र में जो हम हालत देखते हैं कलीसियाओं की, वो सरदीस की कलीसिया से कुछ कम नहीं। सो ये कलाम आज मेरे और आप सब के लिए है, क्योंकि सरदीस की कलीसिया में लोग जो अपने आप को ईमानदार तो कहलाते थे, और खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। और आज भी कलीसियाओं में, ईमानदारों में बहुत से लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं, जिंदा कहते हैं और ज़ाहरी तौर पर जाहिर करते हैं कि हम बड़े सरगर्म हैं, हम बेदार हैं, हम जाग रहे हैं। लेकिन किस बात से हमें साबित होता है कि कोई शख्स बेदार है या जाग रहा है? यहाँ लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू कहता है कि मैं जिंदा हूं पर है मुर्दा। क्यों? ईमानदारों के जो काम है वो मुर्दा काम है। इसलिए यहां पे आगाही दी गई है और कहा गया है कि जागता रहे, जागता रहे, और उस तालीम को जो तूने पाई, उस खालस तालीम को
جو تو نے خدا کے خادموں سے سنی اور جب تو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا اس پر قائم رہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ جاگتا رہ۔ یہاں لکھا ہے اس تعلیم پر قائم رہ، توبہ کر اور جاگتا رہ۔ پہلی بات یہ ہے خدا کا کلام ایمانداروں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے مردہ کاموں سے توبہ کریں۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کر لی ہے، اب بار بار توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، وہ جو توبہ ہم نے کی، ایک بار توبہ کی، ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا مالک تسلیم کیا، نجات دہندہ تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، بپتسمہ لیا، مسیح میں شامل ہو گئے۔ اب اگلی زندگی میں، جب روزمرہ کی زندگی میں ہم سے غلطی خطائیں ہو جاتی ہیں، بعض تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور بعض سے انجانے بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ان کاموں کی بات ہو رہی ہے جو حال میں ہم کر رہے ہیں۔ ہم جو اپنا وقت فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، فیس بک پہ اور بہت سے ایسے پروگرام دیکھ رہے۔ ایماندار جو ہیں، ہمیں ایسے کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایماندار جھوٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جھوٹے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ ہمیں ایسے کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کے کاموں کو چیک کریں، کیا ہم کسی سے حسد تو نہیں کر رہے؟ کیا عیب جوئی تو نہیں کرتے؟ بد گوئی تو نہیں کرتے؟ بد نظری تو نہیں کرتے؟ بد زبانی تو نہیں کرتے؟ کئی ایسے ایماندار جو اپنے آپ کو بہت شو کرتے ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی بکتے ہیں، اور کلام کہتا ہے کہ گالیاں بکنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ سو ایسے کاموں سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، پرکھیں، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہے۔ ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خالی نام کے مسیحی ہونا کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو ایماندار کہنا کوئی بات نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ آخری زمانہ ہے جہاں بدی بھی زوروں پر ہے، منادی بھی کی جا رہی ہے، کلام بھی سنایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور بھی بڑے ذرائع ہیں، میڈیا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں قائم رہنا ہے، قائم رہنا ہے۔ اور لکھا ہے اپنی اس تعلیم پر جو تو نے پائی۔ اب اس دنیا میں بہت سی جھوٹی تعلیمیں بھی ہیں، بدعتیں نکل آئی ہیں، لوگ سادہ لوگوں کو جو ہے بہکاتے ہیں، لالچ دیتے ہیں اور اپنی ان تعلیم کو ان میں پھیلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خبردار کیا گیا ہے کہ اس تعلیم جو تو نے خالص تعلیم پائی تھی اس پر قائم رہ۔ اور پھر لکھا ہے
اور جاگتا رہے۔ پر یہ بھی بات، جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا جو مضمون ہے وہ جاگنا اور توبہ کے۔ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو ہم جو روزمرہ جاگتے ہیں پھر سوتے بھی ہیں، ہر شخص جاگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے، لیکن یہاں پہ کلیسیا کو، ایمانداروں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ جاگتے رہیں روحانی طور پر، روحانی بیداری ہماری زندگی میں۔ اور یہاں لکھا ہے پر اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں چور کسی کو بتا کے آتا ہے؟ کبھی چور کسی گھر میں چوری کرنے جائے اور وہ کبھی نہیں بتاتا، ہمیشہ وہ چپکے سے آتا ہے جس وقت گھر کے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ یہ تمثیل دی گئی ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو کسی کو بتایا گیا نہیں کہ میں فلاں دن آؤں گا، فلاں تاریخ کو آؤں گا، فلاں وقت پہ آؤں گا۔ ہمیں اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم جاگتے رہیں، ہم جاگتے رہیں، جیسے کہ نوح کے زمانے میں خدا کا کلام بزرگ نوح کے وسیلہ سے 120 سال تک وہ منادی کرتا رہا اور لوگوں کو کہتا رہا کہ دنیا برباد ہونے والی ہے، توبہ کرو، خدا پر ایمان لاؤ، خدا کے راہ پر چلو، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھو۔ لیکن لوگوں نے کوئی اس پر توجہ نہ کی، اور جب طوفان آیا تو پھر لوگ بھاگتے، کوشش کرتے ہوں گے، کئی طریقے ایجاد کرتے ہوں گے کہ ہم بچ جائیں، کئی لکڑیوں پہ، کئی برتنوں پہ کوشش کر کے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ بچ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں بچ سکا سوائے نوح اور اس کے گھرانے سے۔ اور کیوں بچ گئے وہ؟ اس لیے کہ وہ جاگتے تھے، وہ خدا پر ایمان رکھتے، خدا کے کلام پر عمل کرتے۔ نوح خدا کا خادم، خدا کا نبی، وہ خدا سے ڈرتا اور اس خدا کے حکموں کو مانتا، اور جو کچھ خدا اسے کہتا وہ کرتا تھا۔ اور آج بھی ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کرے۔ سو میرے عزیزو، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مردہ کاموں سے توبہ کریں، ہم جاگتے ہوں۔ جاگنا ضروری ہے اس دور حاضر میں، جبکہ یہ حالت نوح کے زمانہ کی طرح ہے، کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ جیسے نوح کے زمانہ میں لوگ بیاہ شادی کرتے تھے اور طوفان آ گیا، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ایسا ہوگا۔ یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک۔ سو میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں چور کی طرح آؤں گا، اگر تو جاگتا نہ رہے تو میں چور کی طرح آؤں گا، اور پھر لکھا ہے کہ تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا، ہرگز معلوم نہ ہوگا۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے، ایماندار سوچتے ہوں گے کہ ہمیں خبر پڑ جائے گی، لیکن یہاں پہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا۔ جیسے چور بتا کر نہیں ہوتا، گھر والوں کو ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ کب چور آ جائے گا، یہ تمثیل اور یسوع مسیح نے کہا تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا۔ ایماندار بہن بھائیوں، خدا کے خادموں، یہ بات قابل غور ہے
ہم کہیں سستی لاپرواہی میں نہ آ جائیں، ہم کہیں مردہ کاموں میں گر نہ جائیں۔ یسوع مسیح نے جو ایک نوکر کی تمثیل کہی، مقدس لوکا کی انجیل میں اور متی میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مالک گھر سے باہر گیا ہے اور نوکر کو الرٹ کیا گیا ہے کہ وہ جاگتا رہے، اپنے مالک کے آنے تک اسے جاگنا ہے، اسے گھر کا دروازہ مین گیٹ کھولنا ہے، اپنے مالک کو ویلکم کرنا ہے، اسے بالکل تیار رہنا ہے۔ لیکن اگر نوکر سو گیا، جاگتا نہ رہا، تو مالک کیا اسے شاباش دے گا؟ مالک نوکر کو نہیں بتاتا کہ میں کتنے بجے آؤں گا، کب آؤں گا، میرے آنے کا ٹائم کیا ہے۔ اسے یہ حکم دیا ہے کہ تو جاگتا رہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، تیرا یہ کام ہے کہ اس گھر کی رکھوالی کرے، تو جاگتا رہے۔ خداوند یسوع مسیح آج ہمارے لیے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جاگتا رہے، جو کچھ تو نے تعلیم پائی ہے میرے کلام پر عمل کر، لوگوں کو کلام سنا، خوشخبری کو پھیلا۔ لیکن اگر ایماندار خود ہی سو جائیں، مردہ کام کرنا شروع کر دیں، تو پھر دوسروں کو کیا کلام سنائیں گے؟ اگر خود ہی بندہ سویا تو دوسروں کو کیسے جگائے گا؟ ضرورت ہے، اور جو نوکر جاگتا ہوگا مالک اسے شاباش دے گا۔ اسی لیے آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور مردہ کام ہماری زندگی میں نہ ہو، اس سے خداوند کے نام کی بدنامی ہوتی ہے۔ جب کئی باتیں ہم سنتے ہیں کہ فلاں ایماندار نے یہ گناہ کیا، کئی خادم نے کس نے یہ گناہ کیا، تو خداوند کے نام کی بدنامی ہوتی ہے۔ ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند اب ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ سو میرے عزیزو، خداوند ہم سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل 25 باب کی اس کی 13ویں آیت 10 کنواریوں کا ذکر ہے، 10 کنواریوں کا ذکر ہے۔ کنواریاں جو ہیں وہ دلہا کے آمد کی منتظر ہیں، لیکن 5 عقل مند اور 5 بیوقوف ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ وہ جنہوں نے تیاری مکمل کی، انہوں نے اپنی مشلوں میں تیل بھرا، انہیں چیک کیا، ٹھیک کیا، انتظار کرتی رہی، جاگتی رہی۔ کہ یسوع مسیح دلہا کب آئے گا، اور جیسے آئے گا وہ استقبال کریں گے۔ آج عقل مند ایماندار وہ ہیں جو جاگتے ہیں، جن کی زندگی میں روح القدس ہے، جو روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، وہ ان عقل مند کنواریوں کی مانند ہے۔ اور 5 بیوقوف ہیں، وہ بھی کنواریاں، وہ ان ایمانداروں کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو شو تو کرتے ہیں ہم ایماندار ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں،
ہم باپ دادا سے خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے کام مردہ ہیں، وہ سست ہیں، وہ کاہل ہیں، اور بائبل انہیں بیوقوف بھی کہتی ہے۔ بیوقوف شخص وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، نافرمان بھی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے تیاری کی تھی، جو جاگ رہی تھی، روحانی طور پر جاگ رہی تھی، یہ روحانی جاگنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب دلہا آیا تو کلام لکھا ہے جو تیار تھی، جو ہوشیار تھی، جو عقل مند تھی، فوراً انہوں نے اپنی مشلیں جلائی، لیکن جو بے وقوف تھیں، کلام لکھا ہے کہ انہوں نے عقل مندوں سے، ہوشیاروں سے، جو جاگ رہی تھی روحانی طور پر، ان سے کہا کہ ہمیں بھی تیل دو تاکہ ہم بھی مشعلیں جلائیں اور دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ انہوں نے کیوں پہلے انتظام نہیں کیا؟ ان کی زندگی میں لاپرواہی، سستی۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں ایماندار، سست ہیں، کاہل ہیں، دعا نہیں کرتے، کلام کو نہیں پڑھتے، کلام کو سنتے نہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اس گھڑی کا کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اگر وہ بیدار ہوتی، جاگتی رہیں، ان کی زندگیوں میں بیداری ہوتی، تو وہ بھی دلہا کے استقبال کو نکلتی اور اندر چلی جاتی۔ کوشش تو انہوں نے کی، لیکن جو عقل مند تھی انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آپ کو تیل دے دیا تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی کافی نہ ہو، تم بازار میں جاؤ اور جا کر مول لے آؤ۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، دلہا آ گیا، عقل مند اندر چلی گئی، دروازہ بند ہو گیا، اور پھر بیوقوفوں کے لیے کوئی موقع نہیں تھا۔ ابھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمارے کھیلنے کودے، کھانے پینے، عیش کرنے کے دن ہیں، جب بڑھاپے میں جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، بیدار ہو جائیں گے، جاگتے رہیں گے۔ لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے فرمایا جاگتا رہے، میں چور کی طرح آؤں گا، توبہ کر، ابھی وقت ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا، یسوع مسیح آ گیا، پھر کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کرے، اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آگاہ کیا گیا ہے۔ جس طرح تو نے تعلیم پائی اس پر قائم رہ، خداوند کے ساتھ چلتا رہ، جاگتا رہ، توبہ کر اپنے مردہ کاموں سے۔ اور اگر جاگتا نہ رہے گا تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ لیکن خداوند اب ہمیں ٹائم دے رہا ہے۔ ہم آخری حوالہ پڑھیں گے پطرس کے خط میں، دوسرا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے
کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یہاں میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں واضح آتا، خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم کا وارث بن جائے، کوئی آگ میں جلے۔ وہ موقع دیتا ہے، اور آج میرے لیے، ہم سب کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، ایماندار کے لیے، خادموں کے لیے یہ موقع ہے کہ اپنی زندگی سے ان مردہ کاموں کو نکالیں، اقرار کریں، توبہ کریں ان مردہ کاموں سے، اور بیدار ہو جائیں، جاگتے رہو۔ یسوع مسیح نے جب وہ پکڑوایا جانے کو تھا تو اپنے شاگردوں سے کہا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہمیں جاگنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اس آخری زمانہ میں خداوند ہم سے کہہ رہا ہے کہ جاگو، اپنے مردہ کاموں کو چھوڑیں، کلیسیاؤں میں دعائیا میٹنگز کریں، ایماندار اس میں آئیں، بیدار ہوں، جاگیں، کلام کو سنیں، تاکہ جب دلہا اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے تو ہم سب اس کا استقبال کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، چاہتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کی راہ پر چلیں، بیدار ہوں، جاگتے ہوں، اور جب وہ آئے تو ہم سب اٹھائے جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، ہم دعا کریں گے۔ پریز گاڈ۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتا ہوں۔ باپ تو جو بھلا ہے اور تو جیسا کوئی نہیں، تیری لازوال محبت کے لیے، تیرے رحم، تیرے فضل، تیرے کرم کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں جاگنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں مردہ کاموں سے توبہ کرنی ہے۔ سو فضل دے کہ خداوند اس آخری زمانہ میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگ جو ہیں تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ تیری حضوری میں آئیں، کلام سنیں، دعا کریں، کلام پر عمل کریں۔ سو خداوند اپنے لوگوں کو توفیق دے کہ وہ مردہ کاموں سے توبہ کریں اور جاگتے ہوں، تاکہ جب تو آئے تو سب راست باز اٹھائے جائیں۔ سو باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، جتنی زندگیوں نے آج تیرا کلام سنا ہے، میں تیرا خادم ہوں تو ان کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور یہ کلام ان کی زندگی میں جڑ پکڑے۔ میں تیرے خادم کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے، گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا باپ اس ٹی وی کے ذریعے سے دنیا بھر میں خوشخبری پھیلے اور لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ خداوند میں اس ٹی وی کے لیے، گریس نیٹ ورک کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو ویری مچ۔